बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब, आज है मंगल का दिन 21 मार्च और बड़ी ठंडी सुबह हुई है। यकीन नहीं आ रहा था कि मार्च के महीने में पिछले दिनों हम ये कह रहे थे कि गर्मी आ गई है, वो भी कराची में। लेकिन जनाब, कराची में कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई और ऐसा लगा कि जाती गर्मी जाने वाली है। जाती सर्दी जो है वो लौट आई है, जो सर्दी यहाँ से चली गई थी। और केपीके में भी ऐसे ही माहौल था कि लोगों ने अब बाकायदा तौर पे ये सोचना शुरू कर दिया है कि गर्म कपड़े वापसी निकाल ले, जो लोगों ने अपने घर में फोल्ड करके खवातीन और जो घर की डोमेस्टिक हेल्प होती है उनके साथ मिलके तय करके हम उन्हें अलमारियों में रख देते हैं। लेकिन अब वो कपड़े निकालने का दोबारा सोचा जा रहा है। तो मैं जरा इस पर थोड़ी सी खुश हो गई थी कि वेलवेट मैं शायद दोबारा पहन सकूं। लेकिन फिर भी गर्मी है, सर्दी है और गर्मी अभी है, तो सर्दी ऐसी नहीं कि वेलवेट पहनी जा सके। मगर बहरहाल ये तो हम मौसम की बात कर रहे हैं जिससे सभी इफेक्टेड हैं। एक और चीज़ है जिससे सभी इफेक्टेड हैं, वो है जनाब सियासी टेम्परेचर। सियासी टेम्परेचर है कि वो ऊपर जाए जा रहा है। बातचीत की बातें शुरू होती हैं लेकिन कोई इस पर कान नहीं धरता। इस पर बात करेंगे। बहुत सारी और स्टोरीज हमारे साथ और खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन शामिल करेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादी रहनुमाओं का 6 घंटे तवील बंद कमरा इजलास। 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मेरी जान को खतरा है, हर केस का जवाब दूंगा, वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दी जाए। पीपल्स पार्टी ने सिंध के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कुछ कुव्वतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। और रोटी के हुसूल में जिंदगी मौत का निवाला बन गई। जिला मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटे के लिए कतार में खड़ी खातून जिंदगी की बाजी हार गई। मुफ्त आटे की तकसीम में बदनज़मी के वाकयात बाइस से तशवीश हैं। तो जनाब, जैसे कि गुफ्तगू हो रही थी टॉप स्टोरी से पहले, वो ये कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लोगों की जिंदगियों में हम देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि रमजान सर पर है, बस रमजान आना ही चाहते हैं। लेकिन सियासी दर्जा हरारत में हम तलखी तेजी देख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि रमजान के दिनों में सियासी एक्टिविटीज कम होती हैं। लेकिन पिछले साल से ये साल आ गया है, रमजान के महीने में भी हम देख रहे हैं कि यही मामलात रहेंगे। तो वजीर आजम की जेर सदारत तक कल इंतहाई अहम इजलास हुआ जो कि 6 घंटे जारी रहा। कहा जा रहा है कि इसमें अहम फैसले किए गए हैं और इसका एलामिया भी बताया गया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 22 मार्च को तलब किया गया है। ये इसमें फैसला हुआ है और ख़ास तौर पे जो इजलास है इसमें रियासती इदारों जवानों के साथ इजहार यकजहती किया गया और जो लश्कर कुशी के वाक़यात हैं उन पर कानून के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी फैसला हुआ। वज़ीर आज़म कहते हैं इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी सियासत में ना घसीटें, ऐसा करके वो आइन शिकनी कर रहे हैं। साथ वो ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस वो हाथ तोड़ देगी। क्या कहते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब, देख लेते हैं। तो ये निगरान हुकूमत बता रही है कि अब जनाब ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे वो सामने आ गया है। और एक और आज अहम पेशी है और वो पेशी है तोशा खाना केस में, जिसमें इमरान खान की अहलिया और उनको भी तलब किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये कहते हैं कि हर केस का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जान को खतरा है। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाजत दी जाए। इमरान खान ये भी कहते हैं कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने नहीं बल्कि पीटीआई के खिलाफ एक्शन लेने आई है। तो इमरान खान इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। चलें जी, तो ये खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब लाहौर इस्लामाबाद की पुलिस पहुंची थी गिरफ्तार करने इमरान खान को तोशा खाना केस में ही, तो बड़ी शेलिंग हुई। तकरीबन 20 घंटे हमने देखा कि मज़ामत का सिलसिला जारी रहा। फिर इमरान खान की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो अपने घर जमान पार्क बैठे थे, उन्होंने टेबल्स पर शेल्स ही शेल्स रखे हुए थे। तो अब उसका खर्चा जी कितना हुआ, कितने में ये तमाम तर जो पेशी की तामील कराने में मामला थे महंगे पड़े, ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि इमरान खान और उस हवाले से भी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो उनकी पेशी थी उस हवाले से भी अब मामला आ गए हैं कि 2.5 करोड़ में पड़ी। इस्लामाबाद पुलिस ने नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। पेशी के दौरान 1.5 करोड़ से जायद मालियत के
گاڑی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو نقصان پہنچا ہے. گاڑیاں جو توڑی گئیں وہ 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کی تھیں. پولیس اہلکاروں کے کھانے پر 8 لاکھ روپے خرچ ہوئے. ظاہر ہے جب پولیس اہلکار اتنی لمبی لمبی ڈیوٹیاں دیں گے تو کھانا بھی انہیں دیا جائے گا. اور کنٹینر اسلام آباد پولیس نے خود اٹھائے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 18 لاکھ اس میں پڑے. مظاہرین کو روکنے کے لیے 7 لاکھ کے شیلز استعمال کیے گئے. فیول پر اسلام آباد پولیس نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے، جبکہ فیصل آباد اور چکوال کی پولیس گاڑیوں پر 5 لاکھ سے زائد اخراجات آئے. زخمی پولیس اہلکاروں کے اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں. تو اور ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جناب، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہو گئے ہیں، اور اس بڑی بیٹھک میں تمام جماعتوں کے اہم نمائندے شامل تھے. وزیر اعظم اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں فیصلے بڑے اہم ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر میٹنگ جو ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طویل ملاقات کا احوال بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور ساتھ میں اس ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کیا گیا. اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایک دوسری جماعت نے پابندی لگانے کی مخالفت کی. اکثریت نے کہا عمران خان کے بیانیے سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی خود ایکسپوز ہو رہی ہے. عمران خان سے متعلق 2 ٹوک پالیسی اپنائی جائے. حکومتی رٹ کے لیے عمران خان کو کٹہرے میں لانا ہوگا. تو ہمارے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں نعیم اشرف بٹ، ان کی یہ اندرونی کہانی کے حوالے سے سٹوری ہے، ذرا ان سے مزید جان لیتے ہیں. نعیم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ. تو صبح سیاست پہ بات ہو رہی ہے، بتائیے گا کیا احوال سامنے آیا ہے، کیا فیصلے ہو سکتے ہیں کل کی بیٹھک کے؟ جی صدف، ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہے جو کہ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی سیاست سب نے سیکھ لی، میچور ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی کہہ لیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی، اس پر پابندی اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور کل 6 گھنٹے کی بیٹھک میں یہ سب سے اہم بات سامنے آئی ہے، جو کہ اگرچہ مریم نواز رانا ثناء اللہ یہ پہلے کہہ رہے تھے، لیکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایسا اتنی انتہا تک نہیں گورنمنٹ جائے گی، لیکن بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور کل 6 گھنٹے کی بیٹھک میں سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایز اے جماعت جو ہے وہ اب قانونی جو ہے وہ ایکشن لیں گے، اور بدھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اسی لیے بلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات جو ہے وہ جو انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ الیکشن جو ہے ایک دفعہ پھر، یعنی ساری بریفنگ کے بعد، کہ قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے وہ اکٹھے ہونے چاہیے. یہ بھی انہوں نے ایک کہہ لیں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ سب کو یہ کلیئر کر دیا، چیلنج کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور الیکشن کمیشن بھی اناؤنس پنجاب میں تو الیکشن کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، یہ سارے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک اہم چیز یہ بھی سامنے آئی کہ سارے اتحادی سے مراد میجورٹی نہیں جانا چاہتے الیکشن میں؟ نہیں جی، سارے ہی اس میں الیکشن میں تو 13 کی 13 جماعتیں ہی نہیں جانا چاہتی. آپ دیکھ لیں سب کے جو ہے حالات، یہ واحد معاملہ ہے جس میں ان کا آپس میں کنسنسس ہے. باقی اگر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اس سے مجھے ایک پوائنٹ اہم یاد آیا کہ جو پابندی والا معاملہ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی، کیونکہ ان کو ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ ڈیموکریٹک ہیں اور وہ ان چیزوں پہ ان کے ہمیشہ رائے مختلف ہوتی ہے، پابندیوں پہ، سیاسی جماعتوں پہ، وہ اس کے حق میں اس طرح نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہاں اکثریت زیادہ جو تھی وہ اس کے حق میں تھی، اس لیے اس میں بھی فیصلہ ہوا. پھر ایک اور اہم بات کہ یہ ڈیفینسو نظر آئے ہیں کل، جب خود سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہم نے بلیک میل نہیں ہونا عمران خان سے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ڈر بھی ہے اور بلیک میل ہو بھی رہے ہیں کسی حد تک. لیکن کیونکہ جب کوئی خود، اور یہ ان میں سے جو جماعتوں کے رہنما تھے جنہوں نے اپنا اظہار کیا پہلے سیشن میں، اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں بلیک میل نہیں ہونا، ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، اسے وہ مقابلہ کریں گے. تو ایسی کی تیسی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ یوز ہوتے رہے میٹنگ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے وہ کانشیس میں یہ موجود ہے کہ وہ تھوڑے پریشان ضرور ہیں جو خان صاحب کے ساتھ اس وقت، ظاہر ہے انہیں سپورٹ ہے اس وقت،
اور وہ جو ہے وہ جب بھی وہ آواز لگاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں. اور میاں صاحب یہی چیز نواز شریف جو ہیں وہ لیک کرتے تھے، جو کہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں. میاں صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہنس کے کہ آپ جب مجھے کہتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو پیچھے تو آپ 6 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے. یہ انہوں نے جلسے میں کہا تھا، یاد ہے مجھے. ہاں جی. اچھا، اب یہ مسئلہ تھا پی ایم ایل این سے. ظاہر ہے آپ پیپلز پارٹی کا بھی ایک، لیکن پی ٹی آئی کو بہرحال یہ ایک ایج حاصل ہے تو وہ، لیکن یہ انتہائی قدم ہوگا جو حکومت اس وقت اب اٹھانے لگی ہے کہ پابندی کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی. گرچہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہو سکتا ہے، ڈرانا چاہتے ہوں پی ٹی آئی کو، حالی قانون ایسا کوئی قرارداد لیں، کچھ اس کی حد تک جائیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ لیکن یہ ہمیں پھر 22 کو ہی ظاہر ہے اس کا اندازہ ہوگا. بہت شکریہ. ہمیں بتا رہے نعیم اشرف بٹ، اور یہ کیا بیٹھک میں گفتگو ہوئی اور جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں الیکشن کو لے کے، پی ٹی آئی کو لے کے. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن ہمارے ساتھ ہے. خاور، صبح سویرے گڈ مارننگ. اور جو یہ کل بیٹھک ہوئی ہے خاور، اہم فیصلے ہوئے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیں گے آنے والے دنوں میں، اور کتنی سختی سے ان فیصلوں پر آپ عمل درآمد ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ ملک کی تمام بڑی قیادت اس وقت جو حکومت کے اندر موجود ہے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ پورے 6 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ملک کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. تمام مسائل کا ذکر ہوتا ہے. ایک مسئلہ جس کا ذکر نہیں ہوتا، جو ان کی نظر میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہے ملک کی معیشت. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جی موجودہ قیادت ہے وہ کتنی جو ہے سنجیدہ ہے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے. ملک کے مسائل ان کے لیے کتنی ترجیح، کتنی جو ہے ان کی پرائرٹی کے اندر شامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، دیکھیں عمران خان کے اوپر وہ جو بات ابھی بتا رہے تھے بٹ صاحب کے، جی کسی کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ جناب اعلیٰ ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے. پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، کوئی حکومت پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرتی. یہ حکومت ریفرنس ایک ضرور بھجوا سکتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لگا جو طریقہ کار ہے، حکومت ایک ریفرنس بھجوائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا ان کی پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہوئی ہے. کیا وہ اس وقت کسی غیر ملکی جو ہے جو دشمن عناصر سے پیسے لے کے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو وہ کافی زیادہ لوازمات ہیں، وہ اگر پورے ہو جائیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اگر پورے ہو جائیں، تو پھر اس کے اوپر جو حتمی فیصلہ ہے وہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ کرتی ہے. اچھا خاور، یہ بھی باتیں سامنے آئی کہ جناب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو تاریخ آ گئی. کے پی کے الیکشن کے حوالے سے پہلے گورنر نے تاریخ دے دی 28 مئی کی، پھر وہ اس سے مکر گئے. اس کے باوجود ابھی بھی جب بیٹھک ہوتی ہے ان ساری جماعتوں کی، اور جب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عمران خان سے ڈرے نہیں، بلیک میل نہیں ہو، اور ہم بڑی اچھی پوزیشن میں بھی ہیں، اس طرح کے ایک ماحول وہاں پہ بنتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے. تو پھر تو تاریخیں آ گئی، فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے. خبر یہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آئین کی تشریح جو حسب منشا حسب ذائقہ نہیں ہو سکتی. آئین کی تشریح وہی ہوگی جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. کل جو 6 گھنٹے بیٹھک ہوئی نا، اس کا واحد جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک ہی تھا کہ ہم نے انتخابات سے کیسے بھاگنا ہے، ہم نے عمران خان سے کیسے انتخابی میدان میں سامنا نہیں کرنا، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. وہ آپ نے دیکھ لیا الیکشن کمیشن کو تمام جو اس وقت ایگزیکٹو کے ادارے ہیں انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز میرے خیال میں ہم ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے پلیٹ فارم ایئر وائی کے توسط سے ناظرین کے سامنے رکھیں، اور ہمارے حکومت کے اندر جو کچھ اگر لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب حکم کوئی بھی حکم عدولی کرے گا، وہ یوسف رضا گیلانی والا کیس بڑا سامنے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کنٹمپٹ لگتی ہے، اور کنٹمپٹ کی سزا پھر سب کو پتا ہے. پھر کسی کو یہ اقتدار جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر جب فیصلے آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے آئین کی منشا یہی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کسی صورت
90 दिन से इलेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते। ये मैं नहीं, ये तमाम पाकिस्तान के तमाम अक्रॉस द बोर्ड बड़े जो आईनी माहिरीन हैं, ये उनकी मुतफिका राय है। उनकी मुतफिका राय की वजह बुनियादी तौर पर यह है कि आइन बहुत वाज़ेह है, आर्टिकल 105 हो, 224 हो, हर जगह के ऊपर 90 दिन का जो जिक्र है आप उसे आगे बढ़ा ही नहीं सकते। खुदा न खास्ता फिर तो यही बात होती है ना, कोई भी बंदा आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर ले, उससे कहा मेरे मुताबिक ये है कि मेरे मुताबिक हमेशा से मैंने इक़्तिदार में बैठे रहना है और बाकी तमाम सियासी जमातों ने जो है इक़्तिदार से बाहर रहना है। जो कोई भी तशरीह कर ले, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में बुनियादी जो मसले का हल तमाम जो इस वक्त संजीदा सोच रखने वाले लोग हैं, तमाम सियासी मुबस्सरीन हैं, तमाम कॉलमिस्ट, कहीं किसी साइड का भी अगर उसका नजरिया है, कोई लेफ्ट का है, कोई राइट का है, कोई सेंटर का है, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त वाहिद हल यही है कि अवाम का मैंडेट ले लिया जाए, अवाम से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं, और यही आपका आइन कहता है। और अवाम की राय के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ये माजी के अंदर भी अवाम की राय मुकद्दम है और आइन भी हमें ही कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहता है। बहुत शुक्रिया। खावर घुमन इस वाले से बात कर रहे थे। तो जनाब ये सूरत हाल है और देखते हैं अब 22 को जब मुश्तरका इजलास होता है तो मजीद सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खत लिख दिया है और इस बार उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उनके नाम खत में इमरान खान ने कहा एक बार फिर कि उनकी जिंदगी को खतरात दरपेश हैं और वो ये कहते हैं कि अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस एक्शन की मैं चाहता हूं कि जामे तहकीकात की जाएं, इसका मुतालबा किया। खत में यह भी लिखा कि इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदालती पेशी के दौरान मेरे कत्ल की साजिश की गई थी। हुकूमत मेरी सलामती से मुताल्लिक गैर संजीदा है और सिक्योरिटी फरहमी से गुरेज़ा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जुडिशल कमीशन पेशी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में अपनी जिंदगी को लाहक खतरात और घर पर हमले की जामा तहकीकात की अपील कर दी। इमरान खान ने खत में लिखा मेरे खिलाफ 90 से ज्यादा मुकदमात हैं। वीडियो लिंक पर पैरवी की दरख्वास्त करता रहा। हुकूमत मेरे तहफ्फुज के लिए गैर संजीदा है, सिक्योरिटी नहीं दे रही। वजीराबाद में कातलाना हमले हुआ। अदालतों में पेशियों के दौरान मेरी जान को खतरात लाहक हैं। 18 मार्च की अदालती पेशी के दौरान पेश आए वाकयात को देख लें। इस्तदा है मेरे मौक़िफ़ की हसासियत और संजीदगी को समझा जाए। इमरान खान ने कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी के मौके पर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया। पेशी को सहल बनाने के बजाय जानबूझकर अदम पेशी के हालात पैदा किए गए। इजहार यकजहती के लिए आने वाले लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। पुलिस ने कारकुनों और कायदीन पर आंसू गैस और लाठियों का बेदरीग इस्तेमाल किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत पर तैनात एहलकारों ने निहत्ते लोगों पर पत्थर बरसाए। पुलिस की संगबारी की वीडियोज मौजूद हैं। अदालत के रास्ते में पुलिस ने मेरे साथ चलने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा रास्ते में ही एहसास हो गया मेरी गिरफ्तारी नहीं बल्कि कत्ल मकसूद था। मेरे तासुर को तक़वियत उस वक्त मिली जब हमारे वकला को मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया। 20 के करीब नामालूम अफराद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। उन लोगों ने वर्दियां पहन रखी थी, न शनाख्त जाहिर की। यकीनी तौर पर उन्हें मेरा खून करने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खड़ा किया गया था। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद रास्ते में था जब पुलिस ने अदालत की हुक्म अदूली करके घर पर धावा बोला। पुलिस हमले के वक्त एहलिया चंद घरेलू मुलाजमीन के हमरा घर में अकेली थी। मेरी एहलिया मुकम्मल तौर पर घर की चारदीवारी तक महदूद और गैर सियासी खातून है। घर का दरवाजा तोड़ना और धावा बोलना चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर आजम और बड़ी जमात के कायद से ऐसा सलूक कभी नहीं देखा। तो जनाब ये पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है जिसे हम कहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है। अब हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप भी जाएं, जरा चाय वाय बनाएं, ठंडा पानी पिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और आपको याद होगा कि कराची में बड़े दिनों बाद अदालती फैसले के बाद बार बार कहने के बाद एक बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। याद है ना आपको, जनवरी में इसी साल हुए थे। फिर सबको लगा कि कराची का मेयर आ जाएगा, कराची वालों के मसले हल हो जाएंगे, सड़कों के, पानी के, सफाई के बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो बस हमारे अब जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन हुआ जी जनाब कि डेडलॉक आ गया।
جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمارے پاس ہے جو سیٹیں زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اپنے دعوے کے ساتھ آئی اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ظاہر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتی ہے, لیکن اٹ از ویری آبویس کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایک جانب جو دیگر مسائل پر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں, تو وہیں پر اب اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ کون بنے گا میئر کراچی کا. اور اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی جانب سے دعوے سامنے آئے اس میں ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات ان کے شیڈیول کو مسترد کر دیا ہے. وجہ انہوں نے اس کی یہ بتائی ہے کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول مسترد کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو شیڈیول سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی ہم ہدایت کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم اختیارات کی منتقلی نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ میئر آئے, ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے. اب آپ جواب دیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. یہ بلاول صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور سندھ کو بلدیاتی نمائندوں سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے. تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی. اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں, آج تک پورا سندھ اپنا بلدیاتی نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے رہتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو ڈیولوشن کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں. تو اب جواب دو, ہم نے الیکشنز کروائے ہیں تو کون روک رہے ہیں؟ مذاق کا کیا اسکیڈول الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے کہ رمضان کے 18 اپریل میں ہم بائی الیکشنز کروائیں گے اور 30 اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ماضی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے جیتے تو ان کو کبھی کسی تھنڈر اسکواڈ کو کھڑا کرنا تھا, کبھی کسی اور کو کھڑا کرنا تھا. اب ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا. میرے پاس اس غیر جمہوری قدم کا کوئی جواب نہیں ہے. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مرتضی وہاب صاحب جو ایڈوائزر سندھ ہے سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوراً سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن اسکیڈول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے. تو بلاول بھٹو بھی جواب مانگ رہے ہیں, ہم بھی جواب مانگ رہے ہیں, سبھی جواب مانگ رہے ہیں. بھائی کہاں ہے میئر کراچی, کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ تو اسی حوالے سے بات کریں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, سر بہت شکریہ, صبح سویرے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ سوال کا جواب کون دے گا اور کیا رکاوٹیں ہیں میئر کراچی کے بننے میں؟ تو حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حافظ صاحب, ویڈیو لنک کے ذریعے جی کیا کہے گا سر؟ اب یہ سوال کا جواب تو بلاول کے پاس بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بھی نہیں, آپ کے پاس ہے؟ نہیں, بلاول صاحب سے پہلے سوال تو میرا یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک 6 سال یہ اور ان کی بلاوڈ ایم کیو ایم ساتھ رہے اقتدار میں, اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے تھے اگر اتنی یہ جمہوری اور ان کو اتنی جلدی ہے؟ اس کے بعد آ جائیے 2020 کے اگست میں ٹرم مکمل ہو گئی تھی بلدیات کی, لاسٹ بلدیات کی, اور اس کے بعد سے لے کر 15 جنوری 2023 میں انتخاب کیوں ہوا ہے؟ کیوں بار بار یہ ہائی کورٹ جاتے تھے, کیوں بار بار یہ سپریم کورٹ جاتے تھے, کیوں الیکشن کمیشن کے پاس جاتے تھے, کیوں انہوں نے بہانے بنائے کہ پولیس والے اندرون سندھ گئے ہوئے ہیں, کیوں انہوں نے بہانہ بنایا کہ بارش ہو گئی ہے تو اس لیے 1.5 مہینہ آگے بڑھوا دو اور الیکشن کمیشن کو استعمال کیا. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ جب 2.5 سال کے بعد آپ نے الیکشن کروایا ہے تو ہمارا تو پہلا مطالبہ یہی تھا کہ 15 جنوری کو انتخاب ہو گیا ہے تو 16 جنوری کو 11 یوسیز جس میں انتخاب نہیں ہوا اس کا ضمنی انتخاب ہونا چاہیے. تو یہ تو آلریڈی 2 مہینے لیٹ ہو گیا, اور ان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا چونکہ ان کے ایک سینیٹر صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ ضمنی انتخاب نہ کروائیں. لیکن الیکشن کمیشن ان کی بات مانتا ہے چونکہ ان کے انفلوئنس میں ہوتا ہے, اس لیے ان کی ہر بات چلتی رہتی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب یہ تو بتائیے کون سی جمہوریت ہے کہ 246 کا ایوان ہوگا, ہاؤس ہوگا کے ایم سی کا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاؤس مکمل نہیں کرنا. 235 میں جو الیکشن ہوئے ہیں
اس کی بنیاد پر میئر منتخب کرنا ہے. تو یہ کہاں کا فلسفہ ہے, کہاں کی جمہوریت ہے, کہاں کا قانون ہے, کہاں کا ضابطہ, آئین, دستور ہے؟ اور کس چیز کو چیلنج کریں گے؟ جبکہ کل ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن تھی, جب یہ شیڈول جب اناؤنس نہیں ہوا تھا تو یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی, اور جب یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی تو اس کے بعد شیڈول اناؤنس ہوا. جب شیڈول اناؤنس ہوا تو کل جب ہیئرنگ ہوئی تو الیکشن کمیشن نے یقین دلایا کہ بھئی ہم یہ شیڈول لے آئے ہیں. ہم جب یہ شیڈول لے آئے تو آنریبل جو جسٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈول بنا دیا ہے, آپ اس کو یقینی بنائیے, اور ہم اس پٹیشن کو ظاہر ہے کہ اب یہ ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں. تو اب تو ہائی کورٹ کا ورژن بھی سامنے آ گیا. اب وہ دوبارہ سے جا کر اس کو چیلنج کر کے مزید ڈیلے ہی کریں گے نا, مزید روکیں گے نا. تو بجائے اس کے کہ آپ پروسیس کو ڈیلے کریں, آپ ضمنی انتخاب کو قبول کر لیں. 2.5 سال میں آپ نے نہیں کرایا تو اب تو 1 مہینے کا شیڈول ہے. جی جو اب مزید جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہوگا معاملہ, جب عدالت میں مزید اس حوالے سے پٹیشن جائے گی, تو آپ کی اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ نہیں, ہم تو لڑیں گے. دیکھیں ہم تو مسلسل لڑ رہے ہیں نا, 2.5 سال سے لڑ رہے تھے کہ الیکشن کراؤ, دھرنے دے رہے تھے, ہائی کورٹ جا رہے تھے, سپریم کورٹ جا رہے تھے, الیکشن کمیشن میں جا رہے تھے. 29 دن کا دھرنا ہم نے کراچی کے اختیارات اور پورے سندھ کے عوام کے اختیارات کے لیے دیا. ان کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. پارٹی کے چیئرمین ہیں, بہرحال اب جو بھی ہے, وراثت پہ بنے ہیں, وصیت پہ بنے ہیں, خاندان پہ بنے ہیں, اور جو بھی بنے ہیں تو چیئرمین نا, اور وزیر خارجہ ہیں ملک کے, تو انہیں اس طرح سے نہیں بات کرنی چاہیے. غیر اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں ان کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جو سیاسی اخلاقیات ہیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صاحب کوئی فارمولا ہی طے کر لیں. یا ہمیں یاد ہے پاکستانی سیاست میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ عبد المالک نے کہا تھا آدھے ٹینیور آپ کر لیں, آدھے ٹینیور ہم کر لیتے. تو کچھ ایسے ہی فارمولا کر لیں سر, لوگوں کی زندگی تو آسان ہونا, ان کی تو جو کام رکے ہوئے وہ تو پورے ہونا. نہیں, یہ کوئی روٹی تھوڑی کھا رہے ہیں کہ 2 روٹی آپ کھا لیں 2 روٹی آپ کھا لیں. یہ عوام کا حق ہے, لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو بننا چاہیے. دیکھیں جماعت اسلامی کو ووٹ سب سے زیادہ ملے, بلاول صاحب بتائیں نا کراچی کے لوگوں نے زیادہ ووٹ کس کو ڈالیں, سیٹیں زیادہ ملی ہیں جس کو انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں کم از کم 10-15 سیٹیں چھینی. واضح طور پر ہمارے پاس ہم پورا وائٹ پیپر ہم نے بنایا ہے, ایک ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے. جو دھاندلی انہوں نے پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے کی ہے, جو انہوں نے اپنے آروز کو استعمال کیا ہے, ڈی آروز کو, روز ذلت ہوتی ہے ان آروز ڈی آروز کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب اب تو پریزائڈنگ افسروں نے اپنے ضمیر کی آواز میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ پولیس کے ذریعے ہمیں اٹھا کر انہوں نے نتیجے بعد میں بدلوائیں. شرم آنی چاہیے ان کو اس کے اوپر. جس طرح پارٹی میں یہ خاندان کے ذریعے سے مسلط ہوتے ہیں, اس طرح چاہتے ہیں ملک پر بھی یہ مسلط ہو جائیں اور لوگوں کے جمہوری حق کو پامال کریں. تو یہ تو جماعت اسلامی نہیں ہونے دے گی. نتیجہ ٹھیک کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. یہ میں بہت واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں, جائز, ہم کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے, جائز حق مانگ رہے. پہلے نتیجہ درست کرو, سب سے بات کر سکتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی سے بھی کر سکتے ہیں, 2023 تک میں ہمیں کراچی والوں کو میئر مل جائیں گے, پھر 2023 کے اینڈ تک ہو جائے گا. سارا انحصار الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس سے نکلیں, وہ حق اور انصاف کی بنیاد پر جو کاغذ میں موجود ہے اس پر فیصلہ کریں. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ان بائزڈ ہونا چاہیے, ان کو شفاف اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ ڈیلے الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن کو یہ کالک نہیں ملنی چاہیے. اور جو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے نا کہ ہم خرید لیں گے لوگوں کو, ہم رابطے میں ہیں, اس کا مطلب ہے یہ واضح طور پر پوری قوم کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پر اور جمہوریت پر ملنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو خرید کر زبردستی اپنے ووٹ جو ہے نا اپنے پاس دلوانا چاہتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی جب ان کے لیڈرز یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ہمارے رابطے میں. تو بھائی جو خریدے گا وہ کالک ملے گا, جو بکے گا وہ کالک ملے گا. جمہوریت پر بھی عوام. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ہمارے پاس ہے. وہ نمبرز بھی دکھاتے ہیں, وہ ریزلٹس بھی دکھاتے ہیں. پھر وہ یہ آپ سے ملنے بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ مل بیٹھیں تو ہم یہ فارمولا طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا ڈپٹی میئر ہوگا, آپ کا میئر ہوگا. تو کچھ یہ والی بات جو ہے, یہ دعوے جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں نا. تو اس مسئلے کا پھر حل ہم کیسے نکالیں؟ دیکھیں اس مسئلے کا حل یہ ہے سیدھا کہ ابھی بھی جو ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اس میں لاسٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ 84 اناؤنس کیا تھا. 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب ہونے ہیں جو شیڈول آ گیا ہے, اور 20-21 یونین کونسل ایسی ہیں جس کا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ان 20-21 کا ریزلٹ آنے دیں, ان کو تو کل اناؤنس ہو جانا چاہیے. ساری ان کے پاس سماعت ہو چکی ہے, سارے ریکارڈ موجود ہیں, وہ آ جائے, اس میں پارٹی پوزیشن واضح ہو جائے گی. 2 دن کا کام ہے. اب جو بھی ہے دیر ہو گئی, سویر ہو گئی. 18 اپریل جہاں پر 2.5 سال پیپلز پارٹی نے انتخاب نہیں ہونے دیا, 11 یوسیز میں جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ میں حیران ہوں. تو وہ 11 یوسیز بھی ہونے دیں,
یہ رزلٹ بھی آ جائے، عید تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب 2.5 سال آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو آپ 1.25 مہینہ اور رک جائیے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے جلدی ہونا چاہیے. اس 1.25 مہینے میں جو پارٹی پوزیشن ہوگی پھر پارٹیاں آپس میں بات کر لیں گی، کوئی بات نہیں. چلیں، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے تھے. لیٹس ہوپ کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو اور کراچی والوں کو میئر نصیب ہو اور ان کی زندگی آسان ہو. تو جناب اسی حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ذرا مائنڈ پڑھ سکیں کیا جماعتیں سوچ رہی ہیں، ان سے ہم نے بات کی. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ٹویٹ شیئر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، جو کہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے جن مناظر کا سامنا کرنا پڑا، یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے تھے، بلکہ جیل میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے. ان کا مقصد فرضی لڑائی کر کے میری موت کے ڈرامے کو حادثہ قرار دینا تھا. یعنی کہ ان کا یہ بھی خان صاحب کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ ان کو یہ نہیں تھا کہ مجھے جیل میں ڈالیں، بلکہ مجھے مارنے کی پلاننگ بنائی گئی تھی. یہ بار بار وہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک حادثہ قرار دینا تھا. ایک ایسی سچویشن وہاں پہ کریٹ کی جانی تھی جو کہ ایک حادثہ ہوتی، اور اس میں بتایا جاتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. تو وہ ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے ان خدشات کا اظہار کیا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے کرتے آ رہے ہیں. جناب یہاں پہ بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب حالات کچھ یوں ہے، مہنگائی یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ خط غربت کی جو لکیر ہے اس سے بہت کم لوگ نیچے ہوتے ہیں. یہ کسی ملک کی خوشحالی کا ایک انڈیکس ہوتا ہے، یہ پیمانے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں اب یہ جو عوام ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ماسس غریب کی تعداد اس چکر میں بڑھتی جا رہی ہے کہ انہیں اب آسائشیں تو درکنار، جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں کھانا پینا اور کپڑا ہے اس کا حصول ہی مشکل بنا دیا گیا ہے. ایسے میں سستے آٹے کی ایک اسکیم نکالی گئی کہ سستا آٹا دیا جائے گا. پھر اب یہ آیا کہ مفت آٹا فراہم کیا جائے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کو مفت آٹا تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو خدارا ان کو عزت اور وقار کے ساتھ یہ چیزیں دیں، ان کی بے عزتی نہ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. ایسے ہی کچھ مناظر ہمیں دیکھنے میں آئے کہ کس طریقے سے پنجاب میں جب مفت آٹے کی تقسیم کی جا رہی تھی تو وہاں پر قطاریں لگائی گئیں ضلع مظفر گڑھ میں، اور وہاں پر اس قطار میں ایک 50 سالہ خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے. اور کس وجہ سے کہ دھکم پہ، یعنی کہ بدنظمی کے باعث وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہڑپا میں بھی شہریوں کو مفت آٹا دینے کے بجائے تھپڑوں کی بارش کر دی گئی. یعنی کہ ڈسپلن آپ سے ہو نہیں رہے لوگ، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے لیے آئے. اور پنجاب حکومت جو کہ نگراں حکومت ہے، انہوں نے ایک نیا سسٹم بھی متعارف کرایا جسے سم سسٹم کہتے ہیں. اس سسٹم کے تحت وہ آپ کو مفت آٹا فراہم کرے. تو آپ نے دیکھا کہ مفت آٹے کا حصول زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا، اور یہ سسٹم اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. ایک تو اس سے عوام کو آگاہی نہیں ہے، دوسرے یہ جو سم سسٹم کارڈ کا جو معاملہ ہے یہ ہے کیا، اور اس کے تحت کس طریقے سے مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے. اس پر ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے. الماس احمد خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ ہمیں صورتحال بتائیں گے، جبکہ ملتان سے ہمارے ساتھ مرزا احمد علی ہوں گے. تو لاہور سے الماس ہمیں پہلے صورتحال بتائیں گے. الماس بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مناظر دیکھے کم و بیش آپ نے اوور آل یہی صورتحال دیکھی، اور جو سم کارڈ والا سسٹم ہے یہ کیا ہے اور لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ میرے عقب میں میرے کیمرہ مین نظر اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ کیا مناظر ہیں. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر خواتین دکھائی دے رہی ہیں. جی ہاں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور 3 ٹرک ہیں، اور ہر ایک ٹرک میں 250 تھیلے 10 کلو والے موجود ہیں. یعنی 750 تھیلا تقسیم ہونا ہے، اور لوگوں کی تعداد یہاں پہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. یہ جو شہباز شریف یا پنجاب گورنمنٹ نے یہ پیکیج دیا ہے 53 ارب روپے کا پیکیج ہے. اس کے تحت 1 کروڑ اور 58 لاکھ مستحق خاندانوں کو مفت آٹا ملے گا. اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے یقیناً یہ سستی اور مفت فلور ملوں کو گندم فراہم کر رہی ہے، اور وہ 7 لاکھ ٹن روزانہ کی بنیاد پر. کس سسٹم کے تحت کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون مستحق ہے؟ جی ہاں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ سا معاملہ ہے.
सिम कार्ड सिस्टम के तहत इन्हें ये दिया जाएगा। और यहाँ पे जो सिम कार्ड सिस्टम अंदर वो यहाँ पे जो लोग महकमा फूड के लोग बैठे हैं उनके पास ये शिनाख्ती कार्ड देते हैं, आटा लिखते हैं और 80-70 पर वो सेंड करते हैं। उसके बाद एक मैसेज आ जाता है कि आप मुस्तहिक हैं या आप मुस्तहिक नहीं हैं। अब जो मुस्तहिक है वो अंदर से फिर यहाँ पे आटे वाली ट्रक वाली लाइन में लगता है। ये हम देख भी रहे हैं ज्यादातर अलमास, हम ये देख भी रहे हैं कि इतनी सख्त गर्मी में और सुबह सवेरे आकर ये लाइनों में अभी से ये हम इतनी बड़ी लाइन देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हजारों की तादाद होगी और जाहिर है जब सख्त गर्मी में धूप में खड़े होंगे तो कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मसाइल का सामना, डिहाइड्रेशन उन्हें हो सकती है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि बाकायदा सिम कार्ड के तहत, तो वो तो फिर बड़ी लाइनें बड़ी मुनज़्ज़म होनी चाहिए थी, जिनको मिलना है वही वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे। यहाँ तो बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं अलमास, तो ये सिस्टम कामयाबी से काम कर रहा है इस उसूल के तहत। हम अब बिल्कुल मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, जिनका रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम में उनकी रजिस्ट्रेशन है उनका तो आ जाता है। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं है, एक तो उन्होंने एक क्लियर कट रखा हुआ है कि जिसकी 25,000 रुपये आमदन है वो इसका मुस्तहिक है, और उसके बावजूद उसका वो डिक्लाइन में आ जाता है कि आप मुस्तहिक नहीं है। अच्छा। 1,58,00,000 पंजाब में जो खानदान है मुस्तहिक, उनके लिए ये किया गया है, लेकिन वो सारे के सारे शायद वो ये सहूलत अवेल ना कर सके, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा कम्बरसम सा ये एक उनका ये निज़ाम है। यहाँ पे सिर्फ ये एक मैं आपको ये ट्रकिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ। अच्छा। लाहौर में इसके अलावा कई ट्रकिंग पॉइंट है, पंजाब में 10,000 ट्रकिंग पॉइंट्स पंजाब गवर्नमेंट ने ये, यानी कि आप ये सिर्फ एक हर हमें जगह पे ऐसा ही आपको रश नजर आएगा। यहाँ पे हम इतना रश देख रहे हैं और सुबह सवेरे अभी 10 भी नहीं बजे हैं। अब ये सूरत हाल है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो कितना लोग आ जाएगा, और ये तरीका कार इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। और ज़ाहिर है कल वाकयात जो हुए वो भी हमने रिपोर्ट किए। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ है। मिर्जा अहमद अली, बताइए मुल्तान में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या आपने कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते देखे जहाँ पे आपने देखा कि मुनज़्ज़म नहीं है और लोगों के साथ बदसलूकी भी हो रही है? जी बिल्कुल, आज मुफ्त आटा स्कीम का जो है दूसरा रोज़ है। कल पहले रोज़ जो है मुतअद्दिद पॉइंट्स पर जो है बदनज़मी देखी गई, वहाँ पर धक्कम पेल भी देखी गई, क्योंकि पहला दिन था, रश बहुत ज़्यादा था। और कल एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया कि कल वलायत हुसैन कॉलेज से एक शहरी जो मुफ्त आटे का थैला लेकर निकला था, तो रोड पर पहुँच कर उसको दिल का दौरा पड़ा। मौका पर रेस्क्यू पहुँची और वो बंदा जाम भर ना हो सका, जाम भाग हो गया। इस वक्त जो है हम यहाँ कलमा चौक पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि सुबह सवेर से यहाँ भी लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, काउंटर ज्यादा तादाद में बनाए गए हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। जो एंट्री पॉइंट है वहां से तो शहरियों को एक एक करके जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो आटा लेकर निकल रहे हैं वहां पर कोई भी यहाँ सिस्टम नहीं है लोगों को जो है मैनेज करने का। या उनको मुल्तान में भी देख रहे हैं, लाहौर में भी देख रहे हैं, अब न जाने और जो पॉइंट्स हैं वहां पर क्या सूरत हाल होगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा अहमद अली और अलमास अहमद खान हमें सूरत हाल बता रहे थे जनाब। सो ये मौलात हैं, इस हवाले से हम मजीद भी आगे आकर आपसे बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में 10 बजे आपको, बल्कि 10:04 हुए, आपको खुशामदेद कहते हैं। और जनाब, जैसे सुबह सवेरे बात हो रही थी कि ठंडी सुबह है, तो हम उम्मीद कर रहे थे और जैसे कि बताया भी गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिशें हो सकती हैं। नया सिस्टम आ रहा है, मगरबी ताकतवर सिस्टम आ रहा है और उसके तहत सिंध और बलूचिस्तान में बिलखुसूस बारिश होंगी। तो देखते हैं जी ये बारिश कितनी रहमत बनकर आती है। और बारिश होंगे, फिर रमज़ान होंगे और फिर एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल में सब ये भी सोच रहे हैं कि क्या जो ठंडे इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे केपी के इलाके हैं या फिर पंजाब के जो बलाई इलाके हैं, वहाँ पर क्या ठंड बढ़ जाएगी। वहाँ तो ऑलरेडी जब मैं बात कर रही हूँ तो अक्सर अपनी कोलीग से जो इस्लामाबाद में उनसे पूछ रहे होते हैं तो कहते हैं जी रात अभी ऐसी है कि हमें स्वेटर निकालना पड़ता है, हमें पहनना पड़ता है। जबकि कराची वालों के मसाइल नहीं है, यहाँ तो हमें सर्दी में भी सोचना पड़ता है जनाब कि जैकेट पहने कि ना पहने, स्वेटर पहने कि ना पहने। हाँ, यहाँ ठंडी हवाएं चल जाती हैं तो फिर हम सोच लेते हैं कि चलें जी ज़रा सर्दी से बच जाएं, नहीं तो नज़ले ज़ुकाम ने तो लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। और इस वक्त जो लोगों की हालत है गले की और सर दर्द से, वो ज़ाहिर है डॉक्टर्स के पास एक रश लगा हुआ है। तो एहतियात कीजिए जी, एहतियात से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो ये तमाम तर हालात हैं। ऐसे में मैं चाय का सिप लेती हूँ और आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करती हूँ।
ملک میں بارشوں کے طاقتور سسٹم کی انٹری، رواں ہفتے بارشوں کے دھواں دھار اسپیل کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی، بارشوں کا سلسلہ 24 مارچ تک جاری رہے گا۔ رمضان کے دسترخوان کی رونق بڑھانے خربوزوں نے مارکیٹ میں انٹری دے دی، یہ پھل صرف ذائقے دار ہی نہیں، صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ ہاں جی، تو بات ہو جناب موسم کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً موسم سے سبھی جو ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے تھے اس سے پہلے کہ دھواں دھار اسپیل آنے کا امکان ہے، ایڈوائزری جاری کر دی ہے محکمہ موسمیات نے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغرب سے جو طاقتور سسٹم ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اس نے انٹری دے دی ہے۔ اس کے باعث کیا ہوگا کہ ندی نالے ہیں ان میں ہم غیر معمولی طغیانی دیکھیں گے، لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے، اور اس سے کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات تک کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی ہوئی، اور سڑکوں پہ ذرا سی بوندا باندی ہوتی ہے پھسلن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر، شہر قائد میں بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 24 مارچ تک تیز اب آپ اس پہ دھیان رکھیے گا، تیز بارش متوقع ہوتی ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بالائی جو علاقے ہیں وہاں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہ جو مغربی سسٹم ہے اس کے زیر اثر یہ علاقے آ جائیں گے۔ تو موسم کے حال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں آندھی چلے گی، کہیں اولے پڑیں گے، کہیں بادل جم کر برسیں گے۔ بارشوں کا طاقتور مغربی سسٹم آج ملک میں انٹری دے گا۔ بلوچستان، کوئٹہ، زیارت، چمن، سبی، نصیر آباد اور ہرنائی میں بادل برسیں گے۔ گوادر سمیت مکران کی ساحلی پٹی پر بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشیں متوقع ہیں۔ ادھر کراچی میں نئے سسٹم کی آمد سے پہلے ہی بادل برس پڑے، گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ شہر قائد میں 22 سے 24 مارچ تک موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں بھی غیر معمولی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے تیار فصلیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں غیر متوقع اور غیر معمولی بارشیں جاری ہیں۔ اب جناب یہ غیر متوقع اور غیر معمولی بارشیں بتائی جا رہی ہیں، تو کتنی غیر متوقع، کتنی غیر معمولی؟ اولے پڑیں گے، کہیں بارش ہوگی، کہیں تیز بارش ہوگی، کہیں صرف بادل آئیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا بس جناب آج بارش ہوئی، ابھی بارش ہوئی، لیکن وہ بادل جو ہے وہ ہوا انہیں اڑا کر لے جائے گی۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، کراچی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، لیکن پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب چلو اچھا ہے، کیونکہ سڑکیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم بارش کے بعد جو سڑکوں پہ کیچڑ جمع ہوگا، ندی نالوں کا ایک منظر بن جائے گا، اس سے گزر کے ہم جائیں گے۔ ابھی ہم اتنی مشکل سے اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے ان سڑکوں سے گزر کے اپنے آفیسز تک پھر اپنے گھر واپس جاتے ہیں، تو وہی ہمارے لیے بڑا مشکل راستہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں بارش ہو جائے تو یہ جو سڑکیں ہیں موجودہ حالت میں مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جب تک ان کی مرمت نہیں ہوگی، جب تک بارشیں مکمل طور پر رک نہیں جائیں گی، تو جب تک جناب بارش ہو رہی ہے تو آپ نے انہی راستوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو ہوپ فلی کہ یہ جو بارشیں ہوں گی یہ مناسب ہوں اور کچھ بہتر نظام اس کے تحت کیا جائے، نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو نالے ہیں ان میں طغیانی آ جاتی ہے، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ تمام تر صورتحال رہتی ہے۔ تو بارش کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں، یہ تو آنے والا دن بتائے گا۔ بات کریں گے جناب کیونکہ باہر کا موسم آ رہا ہے، مارچ کا مہینہ ہے اور سب خوش رنگ خوش لباس کپڑے بھی پہنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایک ہر موسم کا افیکٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بھی ہوتا ہے۔ تو وادی سوات کی بات کریں گے، اور جیسے ہی سوات کا ذکر آتا ہے تو یقیناً سبزہ خوبصورتی آپ کی آنکھوں کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے۔ کچھ جگہیں جو ہے وہ انہی وجہ سے مشہور ہیں کہ وہاں پہ خوبصورتی بہت ہے۔ تو وادی سوات میں موسم بہار اس وقت اپنے جوبن پر ہے اور ہر طرف وادی میں پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں، جس نے یہاں کی وادی کے حسن کو چار چاند لگا دی، اور سیاح کھنچے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ سیاح ایسی جگہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جب انہیں تھوڑا موقع ملے، یعنی ویکینڈ ملے، تو وہ ایسی جگہوں پر جائیں، لطف اندوز ہوں۔ کیا خوبصورت نظارے تھے جناب، اور جس طریقے کے پھول ہم نے دیکھے، یہ وادی بڑی خوبصورت ہے، ہماری وادی، ہمارا ملک، اس کی وادیاں، اس کے پہاڑ، سبزہ انتہائی خوبصورت ہے۔ جا کے ایکسپلور کریں، کوشش کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو جا کے نیچر سے
قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، اور یہ وہ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور کتنا خوبصورتی سے ظاہر ہم اسے پروموٹ کریں گے تو ہمارے ملک کی جو ٹورزم ہے وہ بھی آگے بڑھے گی۔ تو یہ وہ خوبصورت مناظر ہم نے آپ کو دکھائے۔ شہزاد عالم کی زبردست رپورٹ تھی، اور یقیناً یہاں کے رہنے والوں کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن جو سیاح ہیں ان کو بھی دیکھنے کا اور انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ اور موسم بھی بڑا اچھا ہے، مناسب سا موسم ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے۔ آئی ہوپ کہ سوات میں ذرا ٹھنڈا موسم ہوگا، جیسے کہ ہمیں شہزاد کی ڈریسنگ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ تو یہ سوات کی خوبصورتی سے یقیناً محظوظ ہوئے سب۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی بات کریں، اور پی ایس ایل ابھی ختم ہوا ہے، زبردست انعقاد ہوا، اور انٹرنیشنلی سب نے بڑا سراہا۔ انٹرنیشنل پلیئرز آ کر پاکستان میں کھیلے، اور پاکستان میں کرکٹ کی بحالی پر سب خوش ہیں۔ ایون کے جو آ کر پلیئرز کھیلتے ہیں وہ یہاں تعریفیں کر کے جاتے ہیں، ہمارے کھانوں کی تعریف کر کے جاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ بڑا اچھا انتظام تھا، بڑی سہولت تھی، بڑی سیکیورٹی، ہم نے بڑا اپنے آپ کو محفوظ فیل کیا۔ لیکن ایک ملک ہے جو نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے، ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے، خاص طور پہ ان کے میڈیا کی ہم بات کریں، وہ کبھی بھی اچھا میسج نہیں دیتا، کبھی پیس کا میسج نہیں دیتا۔ بھارت کو یہ باتیں نہیں بھاتی کہ پاکستان میں کرکٹ بحال ہو، انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو، پلیئرز آ کر کھیلیں، تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی کامنٹ آتے رہتے ہیں۔ اب ہونا ہے جناب ایشیا کپ، اور ایشیا کپ ہونا ہے پاکستان میں بھی، تو پاکستان ٹیم نہ بھیجنے کے بارے میں پہلے سے ہی بھارت اپنا مائنڈ بنا چکا ہے، پہلے سے ہی ان کے یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ہم پاکستان میں جا کے نہیں کھیلیں گے۔ کیوں نہیں کھیلیں گے؟ اب ہربھجن سنگھ صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے حالات دیکھیں، یہاں ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے نئی بات کہہ دی ہے جسے بھارتی میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جا کر کھیلنا جو ہے وہ رسک لینے کے برابر ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں جناب۔ تو بھارت کی ہردرمی برقرار ہے، اور اس طرح کے بیانات کو ہائی لائٹ کرنا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بھارت، اسی صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز مایا ناز بلے باز کامران اکمل ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران بہت شکریہ، اور صبح سویرے آپ کو ویلکم کریں گے، باخبر میں خوش آمدید کہیں گے۔ ابھی پی ایس ایل ہوا، آسٹریلیا کی ٹیمیں آ کے کھیل کے گئیں، انگلینڈ کی ٹیمیں کھیل کے گئیں، اس کے باوجود ہربھجن کا اس طرح کا بیان آنا اور اس کو میڈیا پہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا، کیا خوف ہے بھارت کو کامران؟ کیوں نہیں آ کے کھیلنا چاہتے، اور ہو رہا ہے پھر ایشیا کپ پاکستان میں؟ دیکھیے یہ تو ابھی چیئرمین صاحب گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے ایشیا کپ کے متعلق، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب پاکستان آئیں گے۔ لیکن افسوس ہربھجن سنگھ سے ہے، اتنا سینئر، اتنے ٹورز پاکستان میں کیے ہوئے ہیں، اور ریسنٹلی جیسے 5-6 سال سے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے، وہ میرے خیال سے وہ دیکھ نہیں پا رہا یا اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ ایسی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تو میرے خیال سے ویری انفیئر ہے، اور ایسی اسٹیٹمنٹ دینی بھی نہیں چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی پی ایس ایل ختم ہوئی ہے اور بڑی کامیاب ہوئی ہے، انٹرنیشنل سارے پلیئر تھے، کوئی پلیئر آئی پی ایل میں جائیں گے وہ ان سے پوچھ لیجیے گا، اور پوچھ لے تو زیادہ اس کو میرے خیال سے پچر پلیئر نظر آئیں گے۔ اور پاکستان سیف کنٹری ہے، اور اللہ کا شکر ہے بڑی قربانیاں دی ہے کرکٹ واپس لانے کے لیے، اور ایسی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کی کرکٹ کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے ایسی چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹ دینے سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ خود اتنے 3-4 ٹور پاکستان کے کیے ہوئے ہیں، اور کن حالات میں آیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ پیار محبت کتنی ملی ہے پاکستان کی عوام سے، تو وہ بھولنا نہیں چاہیے، احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ تو افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے جو ایک میرا جو ماننا جو میں نے دیکھا کہ کیونکہ انڈیا میں اس نے بھی رہنا، آپ کو پتا ہے کہ جو بات ایسی نہ کرے پاکستان کے خلاف تو ان کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو انڈین عوام ہے وہ کرکٹ لورز ہیں، اور وہ ایسی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جب دونوں حریف بڑے تگڑے حریف مانے جاتے ہیں تو ان کی کرکٹ زبردست ہوتی ہے۔ جب بھی انٹرنیشنلی میچ ہوتا ہے کسی بھی ورلڈ کپ کے ایونٹ میں یا کوئی بڑے ایونٹ میں، کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو رویہ ہے کہ آئی پی ایل میں کسی پاکستانی کھلاڑی کو نہیں لیا جاتا، پاکستان میں میچ ہو تو نہیں یہ آ کے کھیلنا چاہتے، اس سے کرکٹ کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی 1-2 سال نہیں، تو سالوں سے ایک سرد مہری ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے صدر بالکل صحیح کہا ہے کہ میں نے بھی بڑے ٹور انڈیا کے کیے ہیں، ان کی عوام بڑا اور کیا نام ہے پیار محبت دیتی ہیں پاکستان کے پلیئروں کو، اور ہمیں بڑا مزہ بھی آیا وہاں پہ کھیلا، ایسے لگا کہ ہم لوگ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، جیسے ہمیں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلتے ہیں ویسا پیار ملتا ہے، اور ان کی عوام تو چاہتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہربھجن سنگھ جیسے پلیئرس کو نہیں دینی چاہیے کسی کنٹری کے متعلق، اسپیشلی پاکستان کے متعلق، جو بڑی محنت کر رہے ہیں کہ کرکٹ کلوز ہو، پاکستان انڈیا کے میچز آئیں، اور ایسی اسٹیٹمنٹ سے
फिर असर अच्छा नहीं पड़ता इंटरनेशनली। अगर इस खिते में पाकिस्तान इंडिया मैचेस नहीं खेलेगा तो आगे 2-4 सालों में बड़ा नुकसान होगा क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का, फैंस का, इंडिया पाकिस्तान के फैंस का जो देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल जो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट है वो उनके मुंह से ही अच्छी लगती है, एज ए स्पोर्ट्समैन अच्छी नहीं लगती है ऐसी स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से अवॉइड करनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले, और ये देखना चाहिए कि आपके फैंस भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बहुत हैं, उन पे क्या बीतेगी। हम कोई ऐसी बात करेंगे इंडिया के मतलब, इंडियन क्रिकेट के मतलब, तो हमारे जितने चाहने वाले हैं जो प्यार मोहब्बत देते हैं जब इंडिया गए थे, उनका दिल कितना दुखेगा। तो मेरे ख्याल से ये सोच के बात करनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए कि ये दूरियां क्लोज हों, ना कि आईसीसी हम क्या रोल प्ले कर सकता है कामरान, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनली पूरी दुनिया से ही तकरीबन जो टीमें खेलती हैं दुनिया में, वो पाकिस्तान के उन टीमों से प्लेयर्स आके पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पीएसएल में खेल रहे हैं, और जो उनके यहाँ से जाने के बाद जो कमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि जो हमने सुना था, हमने यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ पाया, बहुत अच्छा सलूक हुआ, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर यही हठधर्मी बरकरार रहती है तो क्या फिर मैचेस शिफ्ट होंगे दुबई में और कहीं और? देखिए मैचेस शिफ्ट तो नहीं अब होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने तो अभी सिर्फ पीएसएल की बात की है। वहां पे जो प्लेयर्स आए हैं, जो टॉप की टीमें अभी ऑस्ट्रेलिया इनके मुल्क में, इंडिया में ही है, उनसे पूछ लें, स्टीव स्मिथ से, वार्नर से पूछ लें कि यहाँ पे कैसा प्रोटोकॉल मिलता है, क्रिकेट कैसे देखी जाती है, कितना पैशन है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अभी फिर न्यूजीलैंड आ रही है, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनका मीडिया, उनके कुछ लोग स्पोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कवर करते हैं हमारी पीएसएल भी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी, वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो इतने क्रिकेटर तो नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह ऐसे करेगा, ऐसी स्टूपिड स्टेटमेंट देगा, तो मेरे ख्याल से फैंस का वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बहुत से फैंस है पाकिस्तान के, उनका भी दिल दुखेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और दुनिया की हर टीम आई है, अब हम क्यों न्यूट्रल वेन्यू पे खेले? हमने 10-11 साल खेले हैं, क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी थी, क्रिकेट वापस लेके आनी थी, उसमें बड़ी मेहनत की है सबने। तो वो ऐसे थोड़ी है कि अब जो कहेगा न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। तो अब टॉप की टीमें आ गई हैं, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये किसी बोर्ड के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। वो अच्छी चीज नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज सामने रखे, हमें तो इस चीज पे बात भी नहीं करनी चाहिए। अब क्या न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप हो या कोई सीरीज हम लोग खेले, वो अब पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के हर शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट पीएसएल के मैचेस हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में रहेगी। और हमें और इनको, इनके जो दूसरे ग्रेड्स भी हैं, ग्रेट सचिन है, सुनील गावस्कर है, अजरुद्दीन है, जितने टॉप के प्लेयर है, वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि इनको थर्ड टाइम को प्रॉब्लम होती है। अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें तो इनको वहां पे इंडिया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दिल से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है, हमने इनके साथ इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी देख लें कतर में कैसे मिलजुल के रह रहे थे लोग, वहां पे आ रहे थे, ये सारी चीजें देख रहे हैं। सरकार को खुश करने के लिए, मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए बयान दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल कह रहे थे, जनाब ये होना चाहिए, जहां पर इवेंट का इनेकाद होना है वहीं पर आकर खेलें और अपने खेल से हराकर जाएं। इस तरह की बातें करने से जो है वो ना आपका इमेज अच्छा होता है, ना ही क्रिकेट को कोई फायदा पहुंचता है। तो जनाब क्रिकेट जो है वो लोगों को और दिलों को जोड़ता है, तो आप भी कोशिश करें कि इसके जरिए आगे बढ़ें और दिलों को जोड़ा जा सके। जनाब तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जरा न्यूज भी शामिल कर लेते हैं। 10 बजे के बाद न्यूज अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत थाना संजानी में दर्ज मुकदमे का केस है ये, और लीगल टीम की जानिब से इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर 3:30 बजे फैसला किया जाएगा। जज साहब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। कहते हैं अगर इमरान खान 3:30 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट पेश हो गए तो ठीक, वरना फैसला कर दिया जाएगा। फारूक एजाज मजीद बताएंगे। फारूक बताइएगा, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है, क्या वजूहात मेंशन है उसमें? जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना संजानी में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी जो मुकदमा है उसका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत राजा जवादाबाद की अदालत में समाअत हुई है। जो लीगल टीम है उसकी जानिब से इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है। इमरान खान के वकील सरदार मसरूफ खान अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की गुज़श्ता पेशी सबके सामने है। इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स कत्ल करने का इरादा था। इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स आज आना चाह रहे थे, लेकिन हालात नहीं आने के। उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने इमरान खान की पुलिस के जानिब से जो कार्रवाई थी उसको देखा,
जिस पर जज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के रिमार्क थे कि पूरी कौम ने देखा लेकिन हमने नहीं देखा क्योंकि हमारी केबल नहीं चल रही थी। वकील इमरान खान का ये कहना था कि इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होना है। इमरान खान जैसे ही निकलते हैं उनके साथ कारकुनान बड़ी तादाद में निकल आते हैं। वकील का ये भी कहना था कि इमरान खान तो आना चाह रहे थे लेकिन हर बार लोग निकल आते और उन पर मजीद मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की वो जो इस्तदा है उसको मुस्तरद किया जाए। इमरान खान का बर्ताव देख ले, जब जमानत में तौफीक चाहिए तो अदालत में पेश होना पड़ता है। जज का ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से 400 किलोमीटर दूर है, कैसे पेश होंगे। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर 3:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है जी, 3:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। पेश हो जाएं, नहीं पेश हुए तो फिर फैसला सुना दिया जाएगा। ये आज का मामला है इमरान खान की पेशी के हवाले से, जबकि एक बार फिर उन्होंने कहा है कि उनको खतरात हैं, इसी वजह से वो पेश नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया फरूख, हमें सूरत हाल बता रहे थे। जनाब, मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से तो बहुत बातें होती रहती हैं और स्मगलिंग, इवन कि डॉलर की भी स्मगलिंग होती है, तो उसकी रोकथाम के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि जनाब रोकें, क्योंकि मुल्क से डॉलर जा रहे हैं तो नुकसान किसका है जी? हमारा ही है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि कुछ काली भेड़ें भी होती हैं, जैसे कि कराची पुलिस में बताया जा रहा है कि काली भेड़ें हैं, भारी रिश्वत लेकर बैनुल अक़वामी स्मगलिंग की सरपरस्ती करने लगी हैं जनाब ये। और शहर के 6 से ज़ायद जो दाखिली रास्ते हैं उनसे कई किस्म की ममनुआ अशिया की स्मगलिंग जारी है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारे ही मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में ये स्मगलिंग का नेटवर्क है। मुनज़्ज़म इसलिए ज़ाहिर है, जब मिले हुए लोग साथ तो मुनज़्ज़म ही होगा। और ये नेटवर्क चलाने वालों ने शहर के दाखिली जो रास्ते हैं, जिसमें कच्चे रास्ते भी हैं, पक्के रास्ते भी हैं, वीरान इलाकों का इस्तेमाल किया है। सिंध हुकूमत ने बहरहाल एक हिकमत अमली बना ली है। क्या हिकमत अमली है, ये अफजल खान हमें इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची स्मगलर्स के निशाने पर है और ये सारी सूरत हाल कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि शहर के कौन से दाखिली रास्तों पर पुलिस स्मगलर्स को लाइन देती है, यानी उनकी मुबैना सरपरस्ती करती है। जनाब, तो ये मामलात हैं, होपफुली कि जो हिकमत अमली बनाई गई है इससे बेहतरी आएगी और ख़ास तौर पर जो पुलिस के अंदर काली भेड़ें हैं उन पर भी गौर करें, उन पर भी क्रैक डाउन करें, आइडेंटिफाई करें, ताकि इसका जो सद्देबाब है वो किया जा सके, इस मसले से वंस एंड फॉर ऑल निपटा जा सके। क्योंकि अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अपने मुल्क के खजाने के लिए बचत करें जनाब। ये मामलात ऐसे हैं जिन पर बड़े एक्शन के साथ आपने आगे बढ़ना है। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का सेनेटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात द वे फॉरवर्ड के मौजू पर इजहार ख्याल। अब इस सेमिनार के में गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं, हमारा मजबूत पायदार इश्तराक पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाता रहेगा। पाक अमरीका मजबूत और पायदार इश्तराक आलमी सतह पर मज़बूत असरात मुरतब करेगा। यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ज़ाती और पेशा वराना रवाबित का मौसर नेटवर्क बनाया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नेटवर्क से पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियादें मजीद मजबूत हुई हैं। और यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं बाखबर सवेरा में। वेलकम बैक वंस अगेन। और जल्दी से आपके साथ खबर शेयर करते हैं, वो ये है कि टीटीपी मोहम्मद स्वात बाजोड़ एजेंसी मरकजी क़यादत से नाराज है और टीटीपी से अलहदगी के लिए मुशावरत जारी है। इख्तिलाफात की वजूहात में से एक वजह वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। तो ये इख्तिलाफात क्या हैं और इससे क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर बात करेंगे। लईकुर रहमान साथ हैं। लई, बताइए इसकी डिटेल क्या है और क्या वजह है? यही वजह है वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम? जी बिल्कुल सदफ, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी दरमियान और उसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। टीटीपी में वो टूट फूट का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मरकजी क़यादत की जानिब से इंतजामी अमूर में महसूद और वजीर कौमों को भी दूसरे कबाइल पर फोकियत दी जा रही है, जबकि अहम मामलात में बाकी ग्रुपों से मुशावरत भी नहीं की जाती। अफगान जंगजुओं को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना भी टीटीपी में इख्तिलाफात का बायस है। तो ये देखा जा रहा है कि इख्तिलाफात की दूरी के लिए गुज़िश्ता दिनों टीटीपी बाजोड़ के अहम लीडर शेख गुल मोहम्मद और स्वात के डॉक्टर हमूद ने मुफ्ती नूर वली के साथ जिरगा भी किया है, लेकिन मुतालबात मानने से इनकार हुआ है और ये जिरगा भी नाकाम हो चुका है। ठीक है, लाइक बता रहे हैं कि टीटीपी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई है और इख्तिलाफात की वजह से मुख्तलिफ धड़ों में बंटने जा रही है। बहुत शुक्रिया लाइक।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں جی کچھ ایسے معاملات جو کہ ہماری زندگی کا لگتا ہے حصہ بن گئے ہیں. جہاں دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے, اتنا آگے بڑھ گئی ہے, وہاں پہ ابھی ہمیں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کو. وہ کیا ہے کہ گھریلو استعمال اور پینے کا صاف پانی انہیں میسر نہیں ہے. اس کی شدید قلت ہے. اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بھی نہیں بنایا گیا. ذرا اس پہ دیکھ لیتے ہیں رپورٹ. بابر ملک کی رپورٹ تھی جناب. وہ بتا رہے تھے کہ کیسے یہاں کے باسیوں کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن وہ عرض کیا ہے, شاعر کہتا ہے کہ جی مشکلیں پڑی مجھ پہ اتنی کہ آسان ہو گئی. ہوپ فلی میں نے کریکٹ پڑھا, تھوڑی سی میموری میری شاعری کے لحاظ سے بڑی کمزور ہے, مجھے بادام کھانے چاہیے. بہرحال جناب آج ایک اور امپورٹنٹ ڈے ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کون کون سے ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. آج شاعری کا عالمی دن ہے, اور وہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ شاعری ترجمان ہے احساسات کی, اور شاعری آپ کے کلچر کی بھی ترجمانی کرتی ہے اور آپ کی زبان کی خوبصورتی اور زبان کے ارتقاء کا بھی باعث بنتی ہے. تو برِ صغیر میں جناب پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو شاعروں کی کمی نہیں ہے. آپ غالب کی بات کریں, میر تقی میر کی بات کریں, فیض احمد فراز کی بات کریں, کیا شاید میں نام بھول رہی ہوں, علامہ اقبال کی بات کریں, تو جو شاعری کا یہاں پہ ایک رجحان رہا ہے وہ بڑا زبردست رہا ہے. تو اسی دن کی مناسبت سے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور خود شاعرہ بھی ہیں. ڈاکٹر امبرین حسیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں, سو یہ امتزاج کیسا ہے؟ ڈاکٹر ہیں ہم فلسفی کے, مطلب ہم نے اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے, تو ہم نے اسی میدان میں اپنی سند حاصل کی ہے جو ہمارا کام ہے یا ایک شوق ہے یا ایک مسئلہ ہے. تو شاعری ہی ہے, ادب میں ہی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, جیسے کہ اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں, بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, بہت ساری ایپس آ گئی ہیں, ٹویٹر ہے, سوشل میڈیا ہے. شاعری میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, جیسے کہ رہن سہن میں تبدیلی آئی ہے؟ وہ شاعری جو پہلے ہوتی تھی اب کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ شاعری تو ہے ہی زندگی کی عکاس, تو جیسے جیسے زندگی میں تبدیلی آتی ہے وہ شاعری میں لازمی نظر آتی ہے. اور اگر آپ ہماری کلاسیکل شاعری پڑھیں تو باوجود اس کے کہ اس میں بھی ایک سماجی شعور تھا, لیکن آج کی شاعری میں جس طرح ہم موجودہ حالات کو پورٹرے کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگ اس وقت کے سماج کو دیکھ کر شعر کہتے ہیں, وہ بہت تبدیلی آ چکی ہے. پھر شاعری میں بھی جدید ٹیکنالوجی پر بھی بات کی جا رہی ہے. شعروں میں کہیں کوئی موبائل فون یوز کر رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ڈی پی کو زوم کر کے دیکھتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے بارے میں, بلز کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے. بالکل بالکل, کیونکہ ظاہر ہے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, تو جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ شاعری میں آ جاتا ہے, کیونکہ شاعری نام ہی ہے انسانی جذبات و احساسات, مشاہدہ, فکر, اور ان سب سے مل کے ایک ایسا حسن پیدا کرنا کہ جو سننے والے پر بھی وہی کیفیت طاری کر دے جو کہنے والے کی تھی. تو آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے امریکہ میں, کینیڈا میں, تو کیسا آپ کو وہاں پہ کیسی پذیرائی ملی؟ اور ظاہر اردو شاعری کو ریپرزینٹ کرنا اپنے آپ میں بڑا اعزاز ہے, تو کیا آپ بتائیں گے اس بارے میں؟ بالکل, ہم تقریباً جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہاں جا چکے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ کہ ہم پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں, تو ایک بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب نام لیا جاتا ہے کہ پاکستان سے تشریف لائی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر شاعری سننے کا بہت شوق ہے لوگوں کو, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک صرف مشاعرہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایونٹ ہے, ایک تہوار ہے ان کے لیے کہ اتنے دن بعد ایک کوئی اچھا پروگرام ہوگا. اور وہاں پہ بہت بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم آئیں اور اچھی اردو سنیں, ہمارے کان ترس گئے ہوتے ہیں اچھی اردو سننے کے لیے. تو پوری دنیا میں اردو زبان, دیگر زبانیں بھی سب سے محبت کی جاتی ہے, اور شاعری سے اب بھی محبت کی جاتی ہے. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سائنسی دور ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو شاید شاعری کی ضرورت نہیں رہی ہے, اور ایسی بحثیں بھی ہوتی ہیں کہ اب نثر کا دور آ رہا ہے اور شاعری ختم ہونے والی ہے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے. شاعری اور نثر تو ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں, مطلب بالکل, کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسانی فکر اور جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ نثر کا ایک الگ سمت ہے اور شاعری کی اپنی ایک ڈومین ہے, لیکن بہرحال دونوں ہیں تو جڑواں. اچھا, آپ خود بھی شاعرہ ہیں, تو اب آپ کوئی زبردست ہمیں اپنی پسند کا کوئی شعر سنائیں ہمارے ناظرین کو. بالکل, چونکہ آج شاعری کا دن ہے تو چند اشعار کے. دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے, دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے, جو دل سے دل ملائے وہ نقشہ بنائیے, جو دل سے دل ملائے وہ نقشہ بنائیے. کیوں کر الجھ رہے ہیں
کہ منظر ہے رات کا، کیوں کر الجھ رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا، سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے، گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے، گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے، دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے۔ واہ واہ جناب، زبردست، دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے، اپنے حصے کا کردار ادا کیجیے، یعنی بہت خوبصورت شاعری اور آج کے زمانے اور جو حالات اور واقعات ہیں اس کے حساب سے۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر امرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یقیناً ضرور ان کی کتابیں بھی ہیں، اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں پر جناب کہا جا رہا ہے مجھے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آپ سے باتیں کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان سے یاد آتے ہیں پکوڑے، سموسے، کھجوریں، لیکن رمضان کی ایک اور خاص روایت ہے، وہ ہے پھل، یعنی کہ پھلوں کی چاٹ بنتی ہے۔ اور ایسے میں موسم میں، جب گرمی کا موسم ہے تو پھل بھی مختلف آتے ہیں، اور جیسے کہ ہم تربوز کی بات کریں، لیکن یہ پھل اب بہت سے دور ہو گئے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب لوگ سوچیں گے جناب کہ آج ہم اب پھل میں، فروٹ چاٹ میں کیا ڈالیں کیا نہ ڈالیں، کیونکہ جو مہنگائی ہے اس کے حساب سے یہ فروٹ چاٹ بنے گی، پھلوں کی جو غذائیت ہے یا جو ٹیسٹ ہے اس کے حساب سے نہیں۔ یہ میری اپنی رائے ہے، سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تربوز سے یاد آیا کہ تربوز کی فیملی سے ہے خربوزہ، اور میں یہاں پہ خربوزے کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ غذائیت سے بھرپور ہے، اور یہ ان پھلوں میں شامل ہے کہ جس کو کھا کے، یعنی اگر آپ نے کم کھانا کھایا ہے تو اگر اس کے بعد آپ خربوزہ کھا لیں تو آپ اپنا اسٹمک فل محسوس کریں گے۔ تو اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ لیکن مجھے آج پتہ چلا جب میری ٹیم تحقیقات کر رہی تھی خربوزے کے حوالے سے، کہ خربوزہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، خربوزہ بڑا ذائقے دار ہوتا ہے، بڑی غذائیت ہوتی ہے، بڑے فائدے، لیکن ایک دیسی خربوزہ بھی بکتا ہے پاکستان میں اور ایک چینی بھی۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ چینی کون سا ہے اور دیسی کون سا ہے؟ تو یہ میں پروگرام میں آگے جو ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہوں گی ان سے جانوں گی۔ لیکن ذرا جی ان دونوں اقسام کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے کہ دونوں ذائقے دار ہیں، دونوں شیریں ہیں، یعنی بھرپور ان میں غذائیت ہے، اور لیکن ان کے اندر جو کیلوریز ہیں اس کے حوالے سے جتنی یہ آپ کو غذائیت دے سکتے ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں ایسے بھی کچھ فائدے ہیں کہ یہ آپ کے معدے کے لیے بڑے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر غذائیات ہنا انیس صاحبہ۔ ہنا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو۔ یہ بتائیے خربوزہ کتنا فائدہ مند ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کھانے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کھانا چاہیے، ایسے ہی ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ اچھا، ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو جتنے بھی پھل ہیں وہ کھانے سے پہلے کھانے چاہیے، کھانے کے بعد نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ پھلوں کا جو ڈائجسٹو ٹائم ہوتا ہے نا وہ 2 سے 3 گھنٹے ہوتا ہے، اور جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ کھانے میں ہم پروٹین کھا رہے ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہوتے ہیں، گرینز کھا رہے ہوتے ہیں، تو جو گرینز اور پروٹین کا جو ڈائجسٹو ٹائم ہوتا ہے نا وہ 6 سے 8 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو اگر ایک کھانا جو 6 سے 8 گھنٹے میں ڈائجسٹ ہوگا ہمارے معدے میں جا کے، وہ دیر میں ڈائجسٹ ہوگا، تو اگر پھل کھانے کے بعد ڈائجسٹ کھائیں گے ہم تو وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جائیں گے۔ کھانا دیر سے ڈائجسٹ ہوگا تو وہ کھانا پھل سڑ جائیں گے، لیئرنگ جو ہے وہ سڑ جائے گی اوپر کی طرف، تو پہلے کھا لیے جائیں گے تو وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جائیں گے، کھانا دیر میں ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لیئر ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو پھل یا سلاد، سبزیاں کھانے سے پہلے کھائیں اور بعد میں کھانا کھائیں۔ تو رول نمبر 1 یہ ہو۔ پھلوں کے فائدے بہت ہیں، بالخصوص اگر ہم خربوزے کی بات کریں تو اس سے کیا کیا فائدے آپ کی صحت پر ہو سکتے ہیں، کیوں کھائیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نہیں کھاتے پھل، انہیں نہیں پسند، انہیں بتانا پڑتا ہے اس وجہ سے کھاؤ۔ بالکل، خربوزے کے اور تمام پھلوں کے تو بے شمار فائدے ہیں، اسپیشلی خربوزے کے تو اس لیے بہت زیادہ فائدے ہیں کیونکہ یہ 85% آف واٹر ہے، اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 1 کپ خربوزہ بھی کھاتے ہیں تو اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، فائبر، پوٹیشیم اور وائٹامن کے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، وائٹامن سی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شوگر اس میں کم ہوتا ہے۔ ہوتا یہ میٹھا ہے، ٹیسٹ میں بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن گلائسیمک لوڈ اس میں کم ہوتا ہے۔ گلائسیمک لوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھل جس میں فائبر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ گلوکوز لیول کو بہت جلدی بڑھنے نہیں دیتے۔ تو یہ وہ پھل ہے کہ جو ذیابیطیز کے جو مریض ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ، وہ بھی بہت آسانی سے کھا سکتے ہیں، اور بچے بھی بہت زیادہ اس کے ٹیسٹ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اس کو جوس بنا کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو 2 پھلوں کو ملا کے بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو کاٹ کے بھی ٹھنڈا کر کے بھی دیں گے نا تو بچے کھا لیتے ہیں۔
اچھا لیکن یہ ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں, زیادہ تر خربوزہ جو ہے وہ میٹھا نہیں نکلتا, پھیکا نکلتا, پتہ نہیں میرے حصے میں آتا ہے, میری لک ایسی ہے, کیا مسئلہ ہے یہ. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس پہ چینی ڈال دیتے ہیں, جس سے میٹھا تو وہ ہوتا نہیں ہے لیکن کھانا پڑتا ہے کیونکہ اماں نے اس میں چینی ڈال دی ہے تو کھاؤ. بہت غلط کرتے ہیں وہ. تو یہ ہونا چاہیے نہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اچھا اگر ایسا نکل آئے کہ خربوزہ پھیکا نکل آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال دیں اور پودینہ ڈال دیں اور اس کا جوس بنا دیں. تو یہ ایک اچھا سا ایک ڈرنک بن جائے گا. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ کہ بچے اگر کھٹا بھی پسند نہیں کر رہے اور پودینے اور لیمن کے ساتھ پسند نہیں کر رہے تو 2-3 کھجور ڈال دیں, تھوڑا سا برف ڈال دیں, پانی ڈالیں اور اس کا جوس بنا دیں. تو کھجور کے ساتھ یعنی پھل کے ساتھ پھلوں والی شوگر مل کے تو ایک اچھا ڈرنک بن جائے گا بچوں کے لیے کہ گھر والے تمام لوگ پی سکتے ہیں, تو ایک اچھا ڈرنک بن جائے گا نا. لیکن اس میں چینی نہ ڈالیں, آرٹیفیشل شوگر پھل کے اندر نہ ڈالیں. آرٹیفیشل شوگر پھل کے اندر نہ ڈالیں. بیج سے بھی لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں, بیج بھی یوزفل ہے اس کے بہت زیادہ. پمکن سیڈز بہت اچھے ہوتے ہیں, اس طرح خربوزے کے سیڈز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو سکھا کے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کے ہارمونل امبیلنسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں خربوزے کے سیڈز سے. اچھا لوگ ڈائٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں تو پھلوں سے تو نہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں پھلوں کو بھی اگر ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں یوز کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں, لیکن 1 کپ خربوزہ بہت اچھا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اب رمضان آ رہے ہیں تو افطار کے وقت میں اگر آپ نے 1 کپ خربوزہ روزے کے افطاری کے وقت لے رہے ہیں سبزیوں کے ساتھ, یعنی آپ اس میں کھیرا ملا دیں, سلاد کے پتے ملا دیں, ٹماٹر ملا دیں اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ملا کے یا آپ نے پورا ایک بول بنا دیا تو آپ کی افطاری کے وقت پورا پیٹ بھر جائے گا, آپ کو کچھ اور لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر 1-8 گھنٹے کے بعد آپ نے ڈنر لے لیا تو یہ ایک ڈائٹ کا پورشن بھی بہت اچھا بن جائے گا, کیلوریز بھی کنٹرول ہو جائیں گی, تو ایک اچھا آپشن بن جائے گا. زبردست, بہت زبردست ٹپس ہمیں ملی ہیں اور ہمیں تو آج ریسیپیز بھی مل گئی ہیں. کون سا مشروب بنا سکتے ہیں؟ مشروب بہت اچھا بن جائے گا. کس طرح سے کھا سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور مشروب بھی بہت اچھا بن جائے گا, نوٹ کر لیں جی. آپ نے 1 کپ خربوزہ لے لیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ لیمن تھوڑا سا اس میں نچوڑ لیا اور کوئی بھی ایک اور پھل لے لیا, ٹھیک ہے نا, ایپل بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور ایک کھیرا لے لیا. ان تمام کھیرا بھی انکلوڈ کر لیا اور کچھ پودینے کے پتے لے لیے اور پانی ڈالا اور اس کا بہت اچھا سا ایک ڈرنک بنایا. پانی ضرور ڈالنا ہے. ڈرنک بنایا اور ڈرنک ایک جگ بھر کے رکھ لیا. اب کیا وہ پوری فیملی نے پیا. پھل بھی کم استعمال ہوا. اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو چھان لیں کیا؟ نہیں, چھاننا نہیں ہے. جوس پورا آپ نے بنا لیا, پورا اس کو مکسر میں ڈال کے جو جگ ہوتا ہے نا اس میں بنا لیا. شربت کی ریپلیسمنٹ ہو گئی آپ کے گھر میں, پانی بھی ہو گیا, تو کم یعنی پھل کی کوانٹٹی کم ہے آپ نے استعمال کری اور کیا ہوا کہ پوری فیملی میں پی لیا. تو اتنی مہنگائی کے دور میں آپ نے اس کا بجٹ میں رہ کے ایک استعمال ہو گیا. 1 کپ خربوزہ, 1 ایپل, 2 گلاس پانی اور کچھ منٹ کے لیف, کچھ لیمن. چلے جی, ہنا نے تو ہمیں وہ ٹپس دی ہیں جی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے مزے کے جوسز کیسے بنائے جا سکتے ہیں. میرا رمضان تو بڑا زبردست اور خوشگوار گزرے گا. تھینک یو سو مچ ہنا. اور پروگرام میں بھی بس آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا ہے. اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ جو ہمارے ساتھ شاعرہ بھی تھی, انہوں نے کہی کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے ہم اس چیز کو پروان چڑھا سکتے ہیں کہ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں, اور ساتھ ہی جناب رمضان میں بھی آپ کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں, جتنا بڑھ چڑھ کے خیرات کر سکتے ہیں خیرات کریں, تاکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی, کل تک کے لیے اللہ حافظ.